बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन सेशन और मैं हूं जावेद इकबाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ऐसा लग रहा था कि जो इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं वो सिलसिला कहीं ना कहीं रुकेगा, लेकिन इख्तिताम हफ्ता यानी गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर इन इल्ज़ामात में शिद्दत आ गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर मखदूम जावेद हाशमी ने इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमाओं पर आयद कर दिए। मखदूम जावेद हाशमी कहते हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान ने 3 बार इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवाया। वो ये भी कहते हैं कि अगर वो मियाँ नवाज शरीफ और चौधरी निसार के ख़िलाफ़ इंकिशाफात ले आए तो एक बूंछाल आ जाएगा। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने भी यानी मियाँ नवाज शरीफ ने भी अदलिया के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की थी, ताहम उनको मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कोशिश की थी। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई करने वाले भी चौधरी निसार अली ख़ान हैं। अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों अपोजिशन की जमातें हैं। एक जमात पार्लियामेंट में मौजूद है और दूसरी जमात पार्लियामेंट से बाहर है। तवक्को की जा रही थी कि अपोजिशन शायद मिलकर या कोई ऐसी तरतीब बना दे कि जो हुकूमत को एक टफ टाइम दे सके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो अहम तरीन 2 जमातें हैं यानी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, इनमें एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करने का सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या ये शुरुआत हैं या फिर ये आखिरी बार हैं जो दोनों जमातों की जानिब से किए जा रहे हैं? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब इनामुल्लाह खान नियाज़ी ने। नियाज़ी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं जनाब शकील अवान। शकील अवान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शकील अवान साहब, जावेद हाशमी साहब ने कल बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं आपकी क़यादत पर, चौधरी निसार अली ख़ान पर। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जावेद भाई मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर जावेद हाशमी साहब का कल का स्टेटमेंट पढ़ के और उनका बयान सुन के मुझे तो शायद इसलिए रंज ज़्यादा हुआ हो कि मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है बतौर कारकुन, और उन्हें जमात ने, मुस्लिम लीग नून ने नाम दिया, पहचान दी, इज़्ज़त दी, मकाम दिया, लेकिन इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं कि हर शख्स को आज़ादी राय का उसको हक़ है पूरा कि आज़ादी राय है, लेकिन एक शख्स उम्र के इस हिस्से में वो झूठ दर झूठ बोले तो मैं नहीं समझता कि ये कौम को या नई नस्ल को हम अच्छा मैसेज दे रहे हैं। इनके झूठ की इब्तदा यहाँ से करूँ कि जिसका मैं खुद छाती हूँ। मैं एक मिनट शकील अल्फाज अपने इल्साफ अपने बिल्कुल तअम्मुल से इल्साफ वो लफ्ज़ ना यूज़ करना जो मुझे भड़का दे इस मसले पे। आप जावेद हाशमी साहब के मुतालिक बात कर रहे हैं और झूठ बोलने वाली बात ना कीजिएगा। आप वो लफ्ज़ यूज़ करें जो डिसेंट लफ्ज़। साहब ने झूठ बोला, झूठ बोला हाशमी साहब ने। मैं आपको दलील दे रहा हूं। आपकी इतनी औकात नहीं है कि हाशमी साहब को झूठा कहें। आपकी इतनी औकात नहीं है। क्या है? आप रोकड़ी से आ रहे, आप मैंने कमाल ने आपकी ज़बान तब तुड़ा दी। मियां वाली से आप शिकस्त खा के कभी आप एक लाहौर से भीख मांग, आप तो अभी टिकट की भीख मांग रहे थे हमसे। आपने जाते हुए मेरा ख्याल है शकील तुम औकात से बढ़ रहे हो, तुम औकात से बढ़ रहे हो, और मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम एक टके के कारकुन हो, तुम एक टके के कारकुन हो, एक टके के, तुम जूतियां चाटने वाले। मियां तुम दूर की बात है, मेरी जूतियां भी चाटते रहे हो, जावेद हाशमी की भी, और मैं कभी शट अप और दोबारा ऐसी बात मत करना। अच्छा नियाज़ साहब, एक मिनट खबरदार ऐसी बात। एक मिनट मैं तुम्हारी औकात क्या है? तुम टके के। नियाज़ साहब, एक मिनट मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक मिनट शकील साहब, एक बार सुन, एक मिनट। नियाज़ साहब की बातें करते हो। नियाज़ साहब, एक मिनट। मैं तुम्हारे से बात करना भी पसंद नहीं करता। नियाज़ साहब, टके के बंदे हो। अच्छा सुनिए, नियाज़ साहब, अच्छा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा नियाज़ साहब, एक मिनट, अब आ रही एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर आपको नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नियाज़ी साहब, मसाइल बहुत हैं, आपके लिए भी चैलेंजेस बहुत से हैं। आपके सामने एक रिवायती सियासी इत्तेहाद हैं, एक तरफ हुकूमत की शक्ल में, एक तरफ ज़ाहिर है अपोजिशन की जमात मुस्लिम लीग नून।
آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ آپ اس جمود کو کیسے توڑیں گے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اس نظریے پہ چلتے آ رہے ہیں کہ جب کچھ نہ بن سکا تو ڈبو دیں گے سفینہ. یہ سفینہ ڈبونے کے چکر میں نکلی ہوئی دونوں جماعتیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی. جس پیٹرن پہ یہ چل رہی ہیں نا، میں نے آج سے 3 سال پہلے جو مسلم لیگ نون میں تھا، میں نے ایک بات کہہ دی تھی دوستوں کو، آس پاس سارے جتنے بھی تھے. میں نے کہا تھا کہ میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ہماری پارٹی میں، اس وقت جس پارٹی میں تھا، اور جو ایٹیچیوڈ میاں نواز شریف صاحب کا مجھے نظر آ رہا ہے اور جو کام اور باتیں ہو رہی ہیں، اس سے لگتا تھا کہ میاں نواز شریف کو یہ انڈرسٹینڈنگ مل چکی ہے کہ وہ آگے اس نے حکومت میں نہیں آنا. فرینکلی اس میں اور بھی بڑے ایونٹ ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو شاید میں ڈسکلوز نہ کر سکوں، کچھ امانتیں بھی ہوتی ہیں بندے کے پاس. کوشچن ہے اس کہ اب یہ جو صورتحال ایٹیچیوڈ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اب ان کا کیا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ عمران خان، جس کو عوام نے اور اللہ نے وہ عزت بخش دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا ایک اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ اتنی بڑی ایک گیدرنگ، عوام کی فالوئنگ، یہ مل جانی، یہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا خاص کوئی کرم ہے اس شخص پہ جس کو یہ سارا کچھ مل رہا ہے. اب یہ کوڑ رہے ہیں اندر سے بیٹھ کے، ان کو کوئی راستہ اسکیپ نہیں نظر آ رہا. اسکیپ اس لیے نہیں نظر آ رہا، ان کا خیال تھا کہ ہم عمران اسی طرح پرانی پوزیشن پہ رہے گا اور ہم رائٹسٹ بلاک کی تھوڑی سی ایک حصہ اپنا گزارا کر جائیں گے. آپ یقین کریں، اب وقت ہے، اب اس سے پہلے ہر ایک بندہ بڑک مار سکتا ہے، ہر ایک بندہ باتیں کر سکتا ہے، لیکن میں اتنی بات بتا دوں، وقت اب میرے سے یاد رکھیے گا جاوید صاحب کہ جس دن الیکشن کا نزدیک آیا نا، آپ اس کی صورتحال دیکھیے گا بنتی کیا ہے. ان کو یہ کہتے ہیں نا اپنا تحریک انصاف کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے. میں یقین جانے میں پرانا سیاسی ورکر ہوں، میرے ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 20 لوگوں کے رابطے کر رہے ہیں، یہ خود کر رہے ہیں، میں نے کسی سے نہیں کیا. اس بات پہ کہ جی ہمیں کوئی فنڈوں کا کہہ رہے ہیں، ہمارے فنڈ یوٹیلائز ہو رہے ہیں، ہمیں فنڈوں کو تھوڑا سا فارغ ہو لینے. کوئی کہہ رہا ہے جی بس تھوڑا سا کام نزدیک لگے، ہمارے پرابلمز ہیں اپنے علاقے کے، ان کو ہم 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کریں گے. یہ جو کہتے ہیں کہ جاوید ہاشمی صاحب کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم اتنا دکھ ہوتا ہے مجھے. جاوید ہاشمی کو مسلم لیگ نون نے نام دیا، کتنی مضحکہ خیز بات ہے. جو شخص کی سٹرگل 66-67 سے سیاسی طور پہ باقاعدہ طور پہ سٹرگل شروع کی ہو، جس بندے کا ایک نام تھا، پنجاب میں نام تھا، پاکستان میں نام تھا، جو میاں نواز شریف صاحب اس وقت سیاست کی الف بے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، جب سے جاوید ہاشمی صاحب اس پیک پہ تھے جس پیک پہ اب یہ پہنچنے کی کوشش میں ہیں. اس کی ریزنز کہاں سے شروع؟ اس کی ریزن شروع ہے کہ عمران خان نے جس وقت سیالکوٹ میں فنڈ کلیکشن کا ایک افطاری کی، یو نو دیٹ، آپ لوگوں کو خبریں آئی ہوں گی، 6 کروڑ روپے بیٹھے بیٹھے ایک افطاری پہ عمران خان کو وہاں کے کاروباری لوگوں نے دے دیا. اب وہ 5-6 کروڑ روپے لاہور سے ہو چکا تھا، دوسرے دن 5-6 کروڑ سیالکوٹ ہو گیا. ویری بگ موو. اور اس کو خواجہ آصف برداشت نہ کرتے ہوئے اس کو اس نیچ پہ لے آیا جو پوری مسلم لیگ نون کو ایک ڈیمیج کر کے بیٹھ گئے. اب آپ سروے کروا لیں اور اس چیز کو دیکھ لیں. اور جہاں تک چودھری نثار صاحب کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شخص اپنا آپ کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے چودھری نثار کا. یہ چودھری نثار کے گھر کے کیا ان کی ہوا کے نزدیک بھی نہیں لگ سکتے تھے جس پوزیشن سے اس کو اٹھ کے ہم نے ٹکٹ دی اور بات کی ہے. چودھری نثار صاحب کو واحد ایک بندہ جس کو چودھری نثار صاحب پکڑے گئے نا چکری کی پہ گاڑی میں گھومتے ہوئے، بیگم کلثوم نواز صاحب، ہم سارے گاڑیوں میں تھے. بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے چودھری نثار ہی واز اریسٹڈ، اور چکری پہ شام کو گاڑی میں ان کو دیکھا انٹرچینج پہ. تو بیگم صاحب نے جا کے CWC کی میٹنگ میں بات کی. I was the only one to defend that man. اور یہ بندہ آ کے مجھے ہزار شکریہ ادا کرے کہ واحد آپ ہی ہیں جو مجھے ڈیفینڈ کرنے والے ہیں، اور مسلم لیگ نون اور مجھے کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے. اب مجھے آپ کیا دور گزر کے کسی نے دیکھا نہیں ہے جو عیاشی ان لوگوں نے کی ہیں، گھروں میں رہ کے راتوں کے ڈنر ان کے کون سے ہوٹل میں ہوتے تھے، ہم نے دیکھتے رہتے تھے. خواجہ آصف کس طریقے سے ریلیز ہو کے گیا ہمیں پتہ ہے. میجر حبیب اللہ وڑائچ از دی پرسن جس نے اس کی مشرف سے بات چیت کرا کے اس کو ریلیز کروایا تھا. ہماری بھی مائیں بیٹھی تھیں، ہم بھی جیلوں میں تھے، جو ہاشمی کی ماں بھی بیٹھی تھی.
خواجہ سعد رفیق کی ماں بھی بیٹھی تھی. ان سب کی ماؤں کو کوئی تکلیف نہیں تھی کہ ان کے بچے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. صرف چودھری نثار کی ماں کو تکلیف تھی کہ وہ اس کا بیٹا اور خط لکھا جا رہا ہے, معافی نامہ لکھا جا رہا ہے, اس کے بعد ریلیز کیا. اور واحد چودھری نثار ہوتا تھا پارٹی میں, اگر کوئی جنرل چینج ہوتا تھا چودھری نثار نے ہمیں آ کے کہنا کہ فلاں جنرل میں نے چینج کرایا ہے. یہ سامنے کی باتیں. جو جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی کہ مارشلہ لگانے کا جو ذمہ دار چودھری نثار کیسے ہے, جو وڑائچ کے انٹرویو میں حسین نواز نے جو خود بات کی ہے کہ ہم جو اریسٹ ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس میں اور شام کو فوج نے ہمیں گھیرا ہوا تھا, چیڑی نہیں نکل سکتی تھی, چودھری نثار صاحب نکل کے چلے گئے. تو میرا مطلب ہے کچھ چیزیں موجود تھیں. ٹھیک ہے, بس وقت اب ختم ہو گیا ہے. نیاز صاحب, میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اور صرف اسی وجہ سے کہ بحث اس نہج تک نہ پہنچے, ہم نے الگ الگ بریک کے بعد نقطہ نظر لینے کا فیصلہ کیا ہے. جی شکیل اوان صاحب نکات اٹھائے ہیں. تحریک انصاف کا یہ نقطہ ہے کہ الزامات کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کی طرف سے شروع کیا گیا تھا, خواجہ آصف صاحب کی جانب سے شروع کیا گیا تھا, اس وجہ سے اب یہ جواب الجواب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جاوید بھائی, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے پھر دوبارہ گزارش کروں گا کہ جو آپ نے ابھی پی ٹی آئی کے موصوف بیٹھ کے جو نثار علی خان صاحب کا نام لے کر وہ جو ان کے منہ میں آتا رہا کہتے رہے, اور آپ نے میرا مائک بند کر دیا. میں کم از کم میں اس بات کا قائل اس لیے نہیں ہوں کہ دیکھیں, الزامات اگر الزام ثبوت کی بنیاد پر ہو تو ضرور لگایا جائے, لیکن جس طرح تحریک انصاف کے قائد الزام خان صاحب نے پہلے دن سے, ابھی تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں انہیں, وہ تو جس دن سے سیاست میں آئے ہیں صبح سے لے کر شام تک کسی سیاسی پارٹی کو سپیئر نہیں کرتے. اور اس کے بعد یہ دنیا کی واحد سیاسی جماعت آپ نے دیکھی ہوگی جو اپوزیشن میں ہو کر صرف اپوزیشن کو تنقید کرتی ہے, جنہوں نے کبھی کوئی سوال نامہ حزب اقتدار کو نہیں دیا, کبھی حکمرانوں کو, جن کے ہاتھوں قوم لٹ گئی, برباد ہو گئی, جن کے ہاتھوں فیکٹریاں کارخانے بند ہو گئے, جن کے ہاتھوں میں آج ملک میں بے روزگاری, مہنگائی, قتل عام ہے, جن کے ہاتھوں آج دن کی نیند, رات کا سکون اور دن کی روزگار تک لوگوں کا تباہ ہو گیا, بچوں کی تعلیم تباہ ہو گئی. لیکن ان کا ایک ٹارگٹ ہے مسلم لیگ نون. یہ جس ایجنڈے پر آئے ہیں ان کو ایک ہی ایجنڈا ان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ آپ نے اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اپوزیشن کی بڑی جماعت مسلم لیگ نون پر تنقید کرنی ہے اور بیجا الزام لگانے ہیں. جس طرح ابھی موصوف فرما رہے تھے چودھری نثار علی خان صاحب فلاں جگہ نظر بند تھے, فلاں جگہ. چودھری نثار علی خان صاحب کی ایک واحد ذات ہے قائد اختلاف کی, جن کے دامن پر کسی بددیانتی, کسی بے حیائی کا ایک چھینٹا کو ثابت کر دے تو ہم سارے سیاست چھوڑ دیں گے کہ ایک شخص اٹھے اور وہ الزام کی بوچھاڑ کر دے جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا میں, جاوید ہاشمی صاحب سے تو قوم سوال آج کرتی ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب تو آپ تو کلواتے تھے ایک دلیر آدمی, ایک بہادر آدمی, تیسری چوتھی پارٹی آپ نے تبدیل کی ہے, آپ کا موقف کہاں گیا؟ جس طرح آج آپ مسلم لیگ نون کے قائدین پر الزامات لگا رہے ہیں. آپ نے 2008 میں الیکشن لڑا, آپ فوٹیج نکال لیجئے, اور دنیا نیوز تو بہت ایکٹیو تھا اس 2010 کے ضمنی انتخابات میں اور 2008 میں, کہ 2008 میں آپ نے اپنے مد مقابل شیخ رشید کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا تھا, آج جب ان سے آپ اتحاد کی پوزیشن میں آ گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے وہ سارے الزامات اب وہ ختم ہو گئے ہیں اور اب وہ پروتر ہو گئے ہیں, آپ کے پاس آ کے آپ سے اتحاد ہو گیا. اور اسی طرح قوم پوچھتی ہے کہ قائد میاں نواز شریف کے بارے میں جو اپنی کتاب میں آپ نے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کی تعریف بیان کی تھی, آج کیا اس تعریف کی آپ تردید کریں گے؟ 25 سال آپ لوگوں نے وقت گزارا ہے. سیاست میں اختلافات ہو جاتے ہیں اور سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے, کبھی دروازے کھلے رہتے ہیں, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن جو حیا والے لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں جن کے ساتھ وقت گزرا ہو ان پر بہتان بازی نہ کی جائے, ان پر جھوٹے الزامات تراشی نہ کی جائے. اگر ثبوت ہے تو عدالتیں آزاد ہیں, اگر کوئی سالڈ ثبوت ہے تو عدالتوں میں آ جائیں, اور اگر کوئی دلیل کی بات ہے تو آئیں دلیل دیتے ہیں. آپ سے کہا سلمان شہباز شریف کے سامنے بیٹھو, اگر کوئی بات کرتے ہو, جب بچوں پر الزامات لگاتے ہو تو وہ جواب دینے آتے ہو تو آپ کہتے ہو بچے ہیں. پھر جب سے جس پہ الزامات لگاؤ گے, جن پہ الزام لگاؤ گے, وہی آپ کو جواب آ کے دے گا. اور میں آج سمجھتا ہوں کہ قوم بڑی باشعور ہے اور قوم باتوں میں آنے والی نہیں ہے. قوم نے ان کی چکنی چپڑی باتیں بھی سن لی, ان کے بلند و بغا دعوے بھی سن لیے, ان کا انقلاب بھی دیکھ لیا. پی ٹی آئی سے قوم سوال کرتی ہے آپ کے پاس قوم کے لیے معاشی ایجنڈا کیا ہے, آپ کی ڈیفنس پالیسی کیا ہے, کشمیر ایشوز پر آپ کا کیا موقف ہے. آج قوم پوچھتی ہے, ان جب سے آپ کے غبارے میں ہوا بھری گئی, صرف بتا دیں کوئی ایک اس لوٹی پھوٹی قوم جو بجلی کی بندش کے ہاتھوں آج سحری میں, افطاری میں, نماز میں, جمعہ میں جھولیاں اٹھا کر
वफाकी हुक्मरानों को बददुआएं दे रही है कौम, उस कौम के लिए आप लोड शेडिंग के खिलाफ कितनी बार निकले कायदे तहरीक PTI जनाब इमरान खान साहब, आपके पास आवाम के मसाइल के लिए कोई हल करने के लिए कोई वक्त नहीं है। आपका दावा यह है इक़्तिदार हमारे हवाले कर दिया जाए, हम सब कुछ 90 दिन में ठीक कर देंगे। जिन्होंने कुछ ठीक करना होता है, जिन्होंने कुछ डिलीवर करना होता है, जिनकी कौम से हमदर्दी होती है, जिनकी कौम मुल्क से मोहब्बत होती है, वो इक़्तिदार का इंतजार नहीं किया करते। वो इक़्तिदार के बगैर भी, आप मुझे बता दें, जब से आपकी जमात बनी, परवेज़ मुशर्रफ के साथ आप रहे, आपने उसके रेफरेंडम में भरपूर हमायत की, आपको उन्होंने भी सब्ज़ बाग दिखाए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के। आज आप जिस तरह चल पड़े हैं, आप बता दें कि इन 14-15 साल सियासी ज़िंदगी में आपने इस कौम के लिए क्या डिलीवर किया। और अगर शौकत खानम की बात है तो शौकत खानम की कौम आज भी इसलिए हमायती है कि इस कौम ने ये एहसासा अपने एहसासाजात देकर बनाया है। माओ बहनों ने अपने हाथों की चूड़ियां और कानों की बालियां दी हैं, मासूम बच्चियों ने अपना जहेज दिया है, आपकी झोली में डाला था कि एक शौकत खान मेमोरियल बनेगा जो गरीब का इलाज वहाँ मुफ्त हुआ करेगा। वहाँ गरीब का इलाज कितने फीसद मुफ्त हो रहा है इस बहस में नहीं मैं जाता, फिर भी मैं कहता हूँ वो कौमी एहसास है, लेकिन उस कौमी एहसास पर खुदारा सियासत मत कीजिए। आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, तारीख पढ़िए, गंगाराम हॉस्पिटल से शुरू कीजिए और बहुत से अदारे हैं ऐसे खराती जिन्होंने अपने माँ बाप के नाम पर अगर कोई चीज़ बनाई तो फिर उसको सियासत में लेकर नहीं आए ताकि वो चीज़ जो है उस पर वो एहसास जो है उस पर कोई तनकीद न कर सके। लेकिन आप जब सुबह से लेकर शाम तक इल्ज़ामात की बौछार करेंगे और अगर आपको कोई एक भी लफ्ज़ कह दे, कोई एक जुमला कह दे, तो आप तो सब गाल में गलोच पर आ जाते हैं। ठीक है, ये इनकलाब है, अगर ये इनकलाब है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शकील अवान साहब, आपका भी नुक्ता नज़र हमने लिया और हमारी ये कोशिश थी कि दोनों तरफ का नुक्ता नज़र लिया जाए। हरगिज़ भी इस बहस का ये मतलब नहीं था कि ये बहस बराए बहस हो, एक इसमें थोड़ी सी तलखी हुई, लेकिन बहरहाल इल्ज़ामात की सियासत से तमाम सियासी जमातों को बाहर आना पड़ेगा और इस मुल्क के जो अवामी मसाइल हैं, जो अवाम के मसले हैं, उनके हल की जानिब जाना पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम सेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात, खुसूसी तौर पर अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में वो तेज़ी से अहम पेशरफ्त की जानिब बढ़ रहे हैं। हमने देखा गुज़श्ता दिनों DG ISI ने दौरा अमेरिका किया और वहाँ पर अहम तरीन अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें की। उसके बाद इन मुलाकातों के बाद एक अमरीकी अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया है और जॉइंट ऑपरेशन किया जाएगा, जिसकी सख्ती से तरदीद की गई। लेकिन अब ये इतलात आई हैं कि गुज़श्ता रात जो अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से भी बाज़ अखबारात में ख़बरें आई हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया है। इससे पहले ISPR की जानिब से कहा गया था कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया गया है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि ये तो पहले से ही वहाँ पर जो पाकिस्तान की अफवाज मौजूद हैं और मुख्तलिफ हिस्सों में कार्रवाइयाँ कर रही हैं, ये उसी अमल का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो पेशरफ्त हुई है उसमें अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा को पार्लियामेंट की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा और उन्हें हटा दिया गया, सुबकदोश कर दिया गया। और उसकी वजह यह बताई गई है कि पाकिस्तान की जानिब से जो उनके मुख्तलिफ जो सूबे हैं जिनमें कुनड़ और नूरिस्तान का हवाला दिया गया है, वहाँ पर जो फायरिंग हो रही है या जो शेलिंग हो रही है, जो मुबैयन इल्ज़ामात लगाए गए हैं अफ़गानिस्तान की जानिब से, इन दो वज़रा ने उनके ख़िलाफ़ कोई अहम इक़दाम नहीं उठाया। हालांकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि इन दो इलाक़ों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले होते रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कई बार गुज़श्ता महीनों में ये हमले हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरहदात को पार किया गया और उसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर, पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर भरपूर हमले किए गए, जिस पर पाकिस्तान ने बारहा अपना एहतजाज अफ़गानिस्तान और ISAF और नेटो अफवाज को रिकॉर्ड करवाया है। इसके साथ साथ जो अहम तरीन अफ़गानिस्तान में पेशरफ्त हुई है उसमें देखा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3 अमरीकी फ़ौजियों समेत 6 गैर मुल्की जो फ़ौजी हैं वो वहाँ पर हलाक कर दिए गए हैं और ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर अफ़गान यूनिफॉर्म में मलबूस एहलकार ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 3 एहलकार मारे गए। इसके साथ साथ और भी इस तरह के गुज़श्ता दिनों में काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और ये जो दौरा हुआ है इससे भी
کچھ تعلقات میں کشیدگی کم کرنے کا موقع ملا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے دفاعی تجزیہ کار جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف نے۔ شاہد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد ہی سے موجود ہوں گی ڈاکٹر سنبل خان جو کہ ڈائریکٹر ہیں افغانستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی۔ سنبل خان صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہد لطیف صاحب، سب سے پہلے آپ فرمائیے گا، یہ جو دورہ ہوا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری ہوئی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں؟ دیکھیں جی، یہ دورہ جو ہے یہ تو اوور ڈیو تھا۔ پچھلے جو DGISI تھے ان کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ حالات جو تھے وہ بہت کشیدگی کا شکار تھے، اور حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ بہت سارے الزامات، پھر کاؤنٹر اس کا، اور بہت ساری باتیں چلتی رہیں۔ پھر یہ دورہ آن ون پریٹیکسٹ اور دی ادر پوسٹ پون ہوتا رہا۔ ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے اس کے معاملے میں بڑی پریشانی اور بڑی مشکلات سے ہم دو چار رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دورہ تو ایک اچھا مثبت پہلو ہے، یہ تو ہونا چاہیے تھا۔ اب اس سے ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جانا چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ آئس میلٹ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ اب آپ کو یہ بھی احساس ہوگا اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ISI کا جو لیول ہے وہ انٹیلیجنس لیول پہ ان کی کوئی پالیسی میکنگ والا معاملہ نہیں ہے۔ وہ ان کے لیول پہ جو معاملات ہیں وہ ان کو تو حل کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف کہ جی آپس میں حالات بہتر کیے جائیں، تاکہ وہ ان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو نہ بگاڑا جائے۔ مگر جہاں تک اسٹیٹ پالیسی کا تعلق ہے، جہاں تک ہماری فورن پالیسی کا تعلق ہے کہ ہمیں افغانستان میں کیا کرنا ہے، امریکنز کے ساتھ ہماری جو فیوچر ریلیشنز ہیں ان کو کیسے مولڈ کرنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ISI اور CIA کے جو چیفز ہیں ان کا جو آپس میں ملنا ہے یہ اس سے اوپر کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں اصل میں وری ان باتوں کے بارے میں کرنا چاہیے۔ یہ اپنے لیول پہ تو بہت ساری باتیں جو ہیں ان کو آپس میں طے کیا جا سکتا ہے، جو کہ I'm sure کہ اس کیس میں بھی ہوا ہوگا، مگر جب تک ہماری پالیسیز، جب تک ہمارے اسٹریٹجک جو ڈائریکشن ہے اس میں ہم صحیح تناظر میں چیزوں کو نہیں دیکھتے، یہ اس طرح کی میٹنگز جو ہیں ان سے بہت ساری توقعات وابستہ کرنا میرے نزدیک یہ ان ریئلسٹک ہوگا۔ ٹھیک ہے سنبل خان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 وزیر وہاں سے فارغ ہو گئے افغانستان کے اندر سے، پھر ایک پیس مشن نے بھی آنا تھا، وہ دورہ بھی اب منسوخ کر دیا گیا ہے، اگرچہ کہ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ ملتوی ہوا ہے، عید کے بعد یہ ہوگا، لیکن اس سائٹ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹینشن کافی ہے اور وہ بارہا پاکستان پر مبینہ دراندازی کے الزامات لگا رہے ہیں، حالانکہ پاکستان بارہا ان کو کہہ چکا ہے کہ ان علاقوں سے پاکستان پر حملے ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں امریکہ کے ساتھ فرض کیا، لیکن دوسری طرف افغانستان میں ایک ٹینشن سی بن رہی ہے۔ دیکھیں جی، یہ کچھ پچھلے سال سے یہ ڈائنامک جو تھا، دیکھنے والوں نے تو یہ اس سے پہلے پریڈکٹ کر لیا تھا کہ یہ جو باجوڑ والا سیکشن ہے، جب ہمیں دیر باجوڑ سوات اور دیر باجوڑ کے آپریشن ہم نے کیے تھے، اس کے بعد بہت سارے جو مسکرینٹس تھے، جو ملیٹنٹس تھے، وہ کراس بارڈر جا کے انہوں نے افغانستان میں سینکچوریز بنا لی تھیں، اور اسی دوران جب یہ سینکچوریز بنا رہے تھے، جب ہم آپریشن کر رہے تھے، وہاں سے جو امریکی فوج جو نورستان یا کنڑ میں جو ان کے لارج سکیل بیسز تھے، اسپیشلی نورستان میں، انہوں نے وہاں سے وڈرا کیا تھا۔ تو وہاں پہ اس وقت پاکستان میں اسی وقت سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ایک ایسی ہماری بارڈر پہ ایک اسٹریٹجی ہو رہی ہے جہاں پہ ہمیں یہ لوگ ملیٹنٹس کو سپیس دیں گے نارتھ میں پاکستان پہ کراس بارڈر اٹیکس کرنے کی، باجوڑ سیکٹر یا جو دیر والا سیکٹر ہے جو ہمارا ولنریبل سیکٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی افواج جو ہے ایسٹرن افغانستان میں اپنا جو ہے پریشر جو ہے پاکستان کی سرحد پہ، نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان کو جو سرحد لگتی ہے اس پہ بڑھایا جائے گا۔ یہ ایک ملٹری اسٹریٹجی تھی جو ٹائیڈ تھی، جو یہ ٹروپ سرج ہوا اوباما صاحب کی، جو پریزیڈنٹ اوباما کی جو اسٹریٹجی تھی اس کے ساتھ ٹائیڈ تھی۔ تو یہ خدشات پاکستان کے آئی تھنک جو سال 1.5 سال پہلے جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ اب پوری طرح سامنے آ چکے ہیں، اور وہ بالکل یہی کیا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک وہاں پہ ایک ایسی سپیس پیدا کی گئی ہے جہاں پہ افغان حکومت کا یہ موقف ہوتا ہے کہ جی ہم اس ایریا کو کنٹرول ہی نہیں کر رہے، ہمارے پاس تو اتنے یہاں پہ فوجی نہیں ہے کہ ہمیں سرحد کو کنٹرول کریں۔ یہ آپ کے جو ملا فضل اللہ، یہ جو دوسرے جو قاری سیف الرحمان کے جو ملیٹنٹس ہیں، ضیاء الرحمان کے جو ملیٹنٹس ہیں، وہ وہاں سے کراس بارڈر اٹیک کر رہے ہیں آپ کو دیر چترال میں۔ تو اسی طرح جیسے حقانی نیٹ ورک اٹیک کر رہا ہے ایسٹرن افغانستان میں، اور پاکستان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ ہم بھی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمارے پاس یہ سپیس انڈر کنٹرول نہیں ہے۔
وہ جو پرابلم ہے اس کا پاکستانی طرف سے یہ ریاکشن ہوا ہے پچھلے دنوں، کیونکہ وہاں سے انکرشنز ہوئی ہیں، انہوں نے کافی ہمارے جو فوجی بارڈر پوسٹ چیک پوسٹ تھیں وہاں پہ کافی جانی نقصان کیا ہے پاکستانی افواج کا، تو وہاں سے بھی سخت جواب موصول ہوا ہے. اور ہماری جو ایک اسٹریٹجی جو یوز کی ہے، ٹیکٹک ہے، وہ شیلنگ کی، کراس بارڈر شیلنگ کی، جو پاکستان کی طرف سے کافی بڑھ گئی ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ ان کی جو وہاں پہ بارڈر پہ جو ولیجز ہیں وہاں سے کافی شور و غلغلہ ہوا ہے، اور وہاں پہ کافی جو سٹیزنز کا انہوں نے پریشر ڈالا ہے کہ آپ یہ ہماری یہاں پہ ولیجز ہم لوگوں نے ڈسپلیس کیے ہیں لوگ، کیونکہ یہاں پہ پاکستانی بارڈر شیلنگ ہو رہی ہے. اس کے جواب میں کچھ آپ نے دیکھا وہ منسٹرز وغیرہ کو بھی انہوں نے جو ہے ریزائن کروایا منسٹرز کو، اور وہ پارلیمنٹ نے ووٹ کیا. تو پاکستان افغانستان کی گورنمنٹ کے درمیان ڈیفینیٹلی اس معاملے پہ ٹینشن بڑھ چکی ہے. اچھا، یہ شاہد صاحب یہ جو ٹینشن تو بڑھ چکی ہے اور اعتماد کی کمی ہے، اب ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکہ وڈرال کر رہا ہے، ایسے وقت میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کی کمی یہ کس قدر نقصان دہ ہے؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اعتماد کی کمی ہے، اور بہت عرصے سے یہ ایفرٹس کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اعتماد بحال ہو، مگر اعتماد بحال کرنے کے لیے گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ کہنا کہ جی اعتماد بحال کریں گے یا صرف زبانی کلامی اس طرح کی بات کر دینا، اس سے اعتماد بحال نہیں ہوتا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دونوں سائڈز سٹیپس کیا لے رہی ہیں اعتماد بحال کرنے کے لیے. جیسے ابھی یہ ذکر ہوا کہ کنڑ اور نورستان کے علاقے سے باقاعدگی سے ہمارے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں، کراس بارڈر اٹیکس جو ہیں وہ ریگولرلی وہاں سے کیے جا رہے ہیں. جہاں تک حقانی نیٹ ورک کی بات کی جاتی ہے، آپ اوور آل اگر دیکھیں تو یہ امریکنز خود کہتے ہیں کہ 10% جو اٹیکس ہیں اوور آل ان کے اوپر وہاں پہ افغانستان میں ہوتے ہیں، 10% ان میں سے صرف حقانی گروپ سے انہوں نے ایٹریبیوٹ کیے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ 15% کیجولٹیز، ان کی جو اوور آل کیجولٹیز ہیں کو 15% کے لگ بھگ وہ حقانی نیٹ ورک سے ان کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جبکہ واویلا یہ مچا ہوا ہے کہ حقانی نیٹ ورک ایک ایسا نیٹ ورک ہے، ان کے جو بھی نئے جو ایمبیسڈر ہیں، رچرڈ آلسن ڈیزگنیٹ ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں سینٹ ریلیشنز کمیٹی جو ہے ان کی فارن ریلیشنز کمیٹی، اس کے سامنے کہا کہ ان کا یہ سینٹرل رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ جب پاکستان آئیں تو پاکستان کی افواج کو پش کریں، فورس کریں ایکٹ کرنے کے لیے حقانی نیٹ ورک کے اگینسٹ. اب گراؤنڈ پہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10% ان کی جو اٹیکس ہیں وہ ہمارے اوپر ہیں، اور وہ اس کو مین ایشو انہوں نے بنا لیا ہے. اب آپ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ بڑی ڈائیکاٹمی ہے. جب تک آپ اس کو ریزالو نہیں کریں گے کہ جی یہ حقانی نیٹ ورک، پھر حقانی نیٹ ورک افغانستان میں جو آپریٹ کرتا ہے اس کے خلاف آپ نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ شاہد صاحب بریک کا گروپ ڈکلیئر نہیں. ٹھیک ہے، بریک کا وقت ہو گیا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، اسی گفتگو کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف اور ڈائریکٹر افغانستان نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ڈاکٹر سنبل خان. جی شاہد صاحب، آپ نے نقطے کو آگے بڑھائیں کہ دونوں طرف جو ہے وہ ایک طرح کی کنفیوژن ہے، اور جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے پھر پسند نہیں کرتے. جی یہی جڑ ہے اس وقت جو ہمارے مسائل ان کے ساتھ چل رہے ہیں نا جی، یہی جڑ ہے کہ ہم کھل کے سامنے نہیں آ رہے، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں مل رہا. آپ کا مقصد کچھ اور ہے، آپ کہہ کچھ اور رہے ہیں. تو اس طرح مسائل اور کیسے حل ہوتے ہیں؟ اس طرح جو آپ کا جو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہے وہ کیسے بحال ہوگا؟ یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ افغانستان میں وار لارڈز ہیں، بہت بڑے بڑے گروپس ہیں، جن میں گلبدین حکمت یار ہے، جنرل دوستم ہے، مارشل فہیم ہیں. ان کو تو جو کرزائی صاحب ہیں انہوں نے مین پولیٹیکل سٹریم میں ڈال کے، چونکہ ان کا اپنی حکومت کو ان سے سپورٹ چاہیے، وہ اس طرف کر دیا ہے. اور یہ جو ایک چھوٹا سا گروپ ہے حقانی نیٹ ورک کے نام سے، اس کو ایک آؤٹ آف دا وے بلو اپ کر دیا گیا ہے. اور اسی پہ امریکنز جو ہیں وہ بار بار ایمفیسائز کر رہے ہیں، اور بار بار آپ کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے. اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں پہ وہ سینٹر کریٹ کر دیا گیا مولانا فضل اللہ والا، اور اس کے تھرو آپ پہ اٹیکس ہو رہے ہیں.
تو جب تک یہ دونوں سائڈز آپس میں بیٹھ کے حقیقت پسندانہ رویے کے تحت یہ سارے معاملات ٹیبل پہ رکھ کے ان کو ڈسکس نہیں کرتے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے اعتماد میں کوئی اضافہ ہونے لگا ہے. اور کب سے ہم ان باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں مگر اعتماد نہیں بڑھ رہا. اعتماد دن بدن بلکہ خراب ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے جو اٹیکس جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی طرف سے ہوئے ہیں، شیلنگ ہوئی ہے، آپ کی طرف سے کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، ہم اس کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی یہ بھی ایک گروپ ہے، حقانی گروپ ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں. اس طرف سے کہا جا رہا ہے جی وہ نورستان کنڑ کے علاقے ان کے کنٹرول میں نہیں. تو یہ تو پھر ایک سٹینڈ آف ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم یہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف چل رہے ہیں؟ سنبل خان صاحبہ، خود کرزئی کی جو حکومت ہے جی میرے خیال میں دیکھیں بہت سارے جی فرمائیے. کرزئی کی جو حکومت ہے اس کی جو گورننس ہے اور پھر ان کے جو معاملات ہیں، جو کرپشن کے معاملات ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ اس سارے عمل کے اندر ایک بہرحال رکاوٹ تو ہے، کیونکہ بارہا امریکہ کی طرف سے بھی اس پر کئی بار اعتراض کیا گیا ہے. دیکھیں یہ تو 10 سال سے یہ کرپشن اور گورننس کا جو ایشو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے. امریکہ میں بھی اب زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے، پچھلے 3-4 سالوں سے وہ چل رہا ہے. لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایک ڈیولپنگ بالکل ہی جہاں پہ کبھی حکومت تھی نہیں 9/11 کے بعد، وہ 30 سالہ جنگی خانہ جنگی کی صورت میں وہ ملک چلتا رہا ہے. تو یہ چیزیں تو پارٹ آف دا پارسل ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے پہلے جو امریکہ یا نیٹو یا ISAF جو ممالک اس میں شامل ہوئے تھے، جو انہوں نے یہ پورا پروسیس انیشیٹ کیا نیشن بلڈنگ کا یا جو ملٹری انٹرونشن کا، یہ چیزیں تو ان کو بلٹ ان رکھنی چاہیے تھی نا کہ یہ پرابلمس تو آپ کو فیس کریں گی. لیکن آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ وہ بڑھتا آپ براڈر سسٹم ہو، پلورل سسٹم ہو، جس میں سارے یہ گروپ شامل ہو سکیں. انہوں نے اس طرح نہیں کہا، ساتھ ساتھ جنگ جاری رکھی، ساتھ ساتھ نیشن بلڈنگ، ساتھ ساتھ گورننس. تو یہ چیزیں جب جنگ ہوتی ہے اور اسپیشلی اس طرح کے ممالک میں جو بالکل ہی ایک جہاں پہ گورننس کا نام و نشان نہ ہو، وہاں پہ تو لیک آف گورننس بڑھتا ہے. وہاں پہ تو ایسی سپیسز اور پیدا ہوتی ہیں جہاں پہ وار لارڈز اور اس قسم کے ایکٹرز جنم دیتے ہیں. بلکہ اب جو ملیشیاز بنائی جا رہی ہیں انہوں نے تو یہ پرابلم کو اور بڑھایا ہے کہ وہ ایسی سپیسز کریٹ ہو رہی ہیں جس میں جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ ایک تو ایشو ڈیفینیٹلی ہے اور وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں پاکستان، دیکھیں بہت کچھ جو ہنجڈ ہے، یہ جو US الیکشن آ رہا ہے نومبر میں، اس پہ بہت چیزیں ہنج کر رہی ہیں. اس کے بعد سے آپ کو کافی ساری کلیئرٹی نظر آئے گی. لیکن 1-2 چیزیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں، انٹرنلی امریکہ میں بھی اب 3 سال گزرنے کے بعد، جس میں اتنا ٹائم عرصہ ہو گیا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے جو اپنی ٹروپ سرچ کی اسٹریٹجی رکھی تھی، جس کے تحت انہوں نے بہت سارے فوجی جو تھے 30,000 فوج ساؤتھ میں ہیلمند اور کندھار میں جن کا انہوں نے انٹرونشن کروائی اور بڑھائے وہاں پہ، اس پہ بہت زبردست قسم کا انٹرنلی کرٹیسزم آ چکا ہے. کافی کتابیں ہیں، جو بھی ایک وہ لٹل امریکہ ہے جس میں انہوں نے بلو بائی بلو بلکہ ایک ٹیکٹک بائی ٹیکٹک اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کس طرح ساری اسٹریٹجی، ملٹری اسٹریٹجی غلط تھی گراؤنڈ پہ، اور یہ کافی جو ہے یہ بالکل ناکام ہوئی ہے اسٹریٹجی. تو یہ لیکن ابھی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی الیکشن میں یہ چیز جا رہی ہے، اس پہ بہت جو بڑی پالیسی چینج آنے والی ہے وہ الیکشن کے بعد آئے گی، ابھی نہیں آ سکتی. لیکن پس پردہ بہت کچھ آئی تھنک پاکستان اور US کے درمیان میں بہت ساری باتیں جو ہیں سیٹل بھی ہو رہی ہیں. اچھا، یہ شاہد صاحب اس سے تو آپ اتفاق کریں گے کہ یہ اتنی معیشت کا نقصان امریکہ کی، جانی نقصان بھی امریکہ کا ہوا یہاں پر افغانستان کے اندر، اور پھر اربوں ڈالر اس جنگ میں جھونک دیے گئے. اب یہ ظاہر ہے الیکشن سال کی اگر بات اب کرے تو براک اوباما کے لیے مقامی سطح پر بھی جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی جو ان کی صلاحیت ہے، اس میں بھی اس وجہ سے ظاہر ہے اس کو وہ ڈسٹرب کر رہی ہے، اس میں کمی آ رہی ہے کہ انہیں وہ سپیس نہیں مل رہی کہ وہ وہاں سے فارغ ہوں تو اپنے مقامی مسائل بھی حل کریں. دیکھیں جی، بات بڑی سیدھی سی ہے. مجھے اس سائڈ پہ بھی بہت بڑی کنفیوژن نظر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سرج اور پھر اتنا سرج آپریشنز، اس کے اندر اسٹرینتھ کا بڑھ جانا، جبکہ شروع سے باراک اوباما صاحب جو ہیں ان کی اسٹریٹجی تھی کہ ریڈکشن ہوگی، ریٹریو کریں گے، وڈرا ہوگا. وہ ٹھیک ہے، 2014 کے ریٹریول کی بات، وڈرال کی بات انہوں نے کر دی. پر آپ آن گراؤنڈ دیکھیے کہ سرج آپریشنز بھی ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی کانفلکٹ ہے انڈرسٹینڈنگ کی بھی، اور کانفلکٹ ہے امپلیمنٹیشن کی بھی. CIA پینٹاگون آن ون سائڈ اور ایڈمنسٹریشن وائٹ ہاؤس آن دی ادر سائڈ.
یہ ایک باقاعدہ ایک ٹگ آف وار ہے جو چل رہی ہے، اور اس کے تحت جیسے آپ نے کہا کہ اتنا سارا پیسہ وہاں جھونک دیا گیا ہے اور کانسٹنٹ ایک جنگ کی صورت جو ہے وہ وہاں چل رہی ہے، اور جب وہاں خاطر خواہ نتائج نہیں برآمد ہوتے تو پھر امریکن پبلک کی کنزمپشن کے لیے یہ حقانی نیٹ ورک ٹائپ معاملہ سامنے لایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حقانی نیٹ ورک کیا وہ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے؟ یہ جو ڈرونز ہیں 8 سال سے پچھلے یہ چل رہے ہیں، تو ان کو ڈرون آؤٹ کیوں نہیں کر دیتے پھر آپ؟ وہ تو ایک چھوٹا سا نیٹ ورک ہے، ان کو آپ نے ٹیررسٹ تک نہیں کہا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے، انٹینشن میں اور امپلیمنٹیشن میں بڑا گیپ ہے۔ سی آئی اے، پینٹاگن بہت فورسفلی اس جنگ کو آگے لے کے چل رہے ہیں، وہ ایک جنگ والی کیفیت کی طرف ان کا رجحان ہے، اور دوسری سائڈ جو ہے وہ الیکشن آ رہے ہیں تو کانفلکٹ آ گیا، انہوں نے تو وہاں پیس شو کرنا ہے، ووٹرز جو ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا ہے، 5 سال ہونے کو ہیں، اوباما صاحب کی جو پالیسیز تھیں وہ کہیں دور دور تک وہ نظر نہیں آ رہی کہ ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ود رسپیکٹ ٹو افغانستان ہوئی ہو۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ ان کو اپنے حالات میں بھی قابو پانے پر یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، کچھ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اب اس کو کس ڈائریکشن میں لے جایا جائے کہ وہاں ان کو کوئی تھوڑی وکٹری بھی نظر آئے۔ ٹھیک ہے، وہ پھر اس طرح کا سہارا لے رہے ہیں کہ سمبل صاحب پاور شیئرنگ اور بہت سے گروپوں کو سیاسی عمل میں شامل کرنا افغانستان کے اندر، یہ کتنا ضروری ہے اب امریکہ کے لیے، افغانستان کے لیے اور اس خطے کے لیے؟ نہیں، یہ تو ضروری ہے جی، دیکھیں جس کے بغیر تو وہاں میں سمبل صاحبہ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی طرف آتا ہوں جی سمبل صاحبہ۔ اوکے جی دیکھیں، یہ تو ہمارا شروع سے موقف تھا، اسپیشلی پاکستان کا، اس پہ اپنے آپ کو آئی تھنک ہمیں وہ تھوڑا کریڈٹ بھی ملنا چاہیے۔ ہم نے شروع سے کہا تھا کہ یہ چیز کامیاب نہیں ہوگی اگر آپ سارے جو یہ گروپ ہیں جو 30 سالہ جنگ میں شامل ہیں ان کو سب کو آپ ٹیبل پہ لائیں، سب کو جو پروسیس آپ نیا شروع کر رہے ہیں وہاں پہ اسٹیٹ اور نیشن بلڈنگ کا، اس میں شامل کریں۔ شروع میں تو اس بات کو سب نے ریجیکٹ کیا کہ جی طالبان ایسے ہیں، ان کو ہم نے سیکیورٹائز ایکٹر بنا دیا ہے، یہ اور القاعدہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کو ہم جنگی طور پہ ہرائیں گے، وہ نہ ہو سکا۔ تو اب جو انخلا کا مسئلہ آ رہا ہے 2014 میں، یہاں پہ جو مین فورسز ہیں 1.5 لاکھ سے زیادہ تو صرف فوج ہے، اس کے ساتھ اوپر 1 لاکھ کے قریب کنٹریکٹرز ہیں، سیکیورٹی کنٹریکٹرز، جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اصل میں تو 2.5-3 لاکھ جو ہے وہاں پہ ابھی فورن فورسز ہیں، ان کا انخلا ہونے کا جو آ رہا ہے۔ تو جب تک آپ کسی قسم کا پولیٹیکل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں کریں گے جس میں آپ یہ براڈر سارے گروپ جو ہیں، جس میں آپ پورے طالبان، اور ہمارے جو موقف ہے، ہمارا موقف ہے کہ جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ بھی طالبان کا ایک حصہ ہے، وہ صرف ایسٹ میں ان کا جو ہے اثر و رسوخ ایسٹ میں رکھتے ہیں، جس طرح بہت سارے ڈیفرنٹ گروپ ہیں، ملا منصور گروپ ہے، اس طرح بہت سارے ڈیفرنٹ گروپ جو طالبان کی امبریلا کے انڈر لڑتے ہیں، ان کا ہمیشہ لوکل اثر و رسوخ رہتا ہے، تو ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ ایک گروپ کو نکالیں اور اسے جنگ جاری رکھیں اور پھر باقی گروپس کو ٹیبل پہ لائیں، اس سے کیوس بڑھے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سمبل خان صاحبہ آپ کا، اور بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب آپ کا بھی، آپ نے اس گفتگو میں ہمیں جوائن کیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ان سیشن سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔